الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدانها أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة المتواترة المتوالية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وظالميهم وقاتليهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات برادر بزرگ سید جعفر نقوی صاحب اور نقوی فیملی کی طرف سے ان کی فیملی کی طرف سے یہ مجلس عزاز و بیاد سرکار علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام منعقد ہوتی ہے. آستان زہرا سلام اللہ علیہا انگلش ٹاؤن میں جو پہلا سیٹرڈے ہوتا ہے عشرہ اولا کا. سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم بانیان مجلس کو اجر و جزائے عظیم
मरहमत फरमाए। आमीन। पढ़ने सुनने वालों को, देखने वालों को अजरे जज़ाए खैर इनायत फरमाए। आमीन। बानियान आस्तान ज़हरा हमारे हाजी आगा और हाजी बीबी के दर्जात को मुतआली फरमाए। जाफर भाई और ज़हरा बाजी की फैमिली के जमी मरहूमीन और आप सब हज़रात व ख़वातीन के जमी मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमाए। वो जो रौनक होते थे फर्श अज़ा की आस्तान ज़हरा में, जो आज बहिश्त ज़हरा में सो गए हैं, अल्लाह उनको जबारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आला मकाम नसीब फरमाए। कोरोना वायरस का खात्मा फरमाए। आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, मंजूरीन बीमारों को शिफा दे और आपकी हाजतों को अल्लाह मजलिस में हाज़िरी की वजह से पूरा फरमाए और ता क़याम क़यामत आपकी हमारी नस्लों में विलायत अली और अज़ादारी हुसैन के चिराग जलते रहें। इन ढेर सारी दुआओं के साथ मैं उन्वान शुरू कर रहा हूँ। आज मैंने जो उन्वान मुंतखब किया है आज के मजलिस के लिए, ये ज़बरदस्त उन्वान है, बिल्कुल अछूता है इस एतबार से जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। नुसरत अली। आज मैं मौला अली की मदद का स्टेटस कुरान और हदीस से तय कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह के नासिर बन जाओ, अल्लाह के मददगार बन जाओ। कमा क़ाल ईसा, जैसे ईसा ने कहा लिल हवारियीना, अपने हवारियों से, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है तुम में से मेरे हवारियों जो मेरी मदद करेगा अल्लाह के लिए। क़ालल हवारियूना, हवारी कहने लगे नहनो अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। तो पता चला जो नबी की मदद करता है वो नबी की नहीं होती, अल्लाह की मदद होती है। नबी की मदद अल्लाह की मदद है। अगर कोई नासिर रसूल है तो वो नासिरुल्लाह है। अगर किसी ने 86 जंगों में से 84 जंगों में अपने भाई नबी की मदद की है तो उसने अल्लाह की मदद की है। तो जो अल्लाह की मदद कर सकता है वो हम गरीबों की मदद नहीं कर सकता। अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ऐ ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें सिबाते कदम अता करेगा। अल्लाह मोमिन से मदद मांग रहा है, हम अमीरुल मोमिनीन से मदद मांग रहे हैं। समझे जरा, वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह। आयात बदर में अल्लाह ने ये भी फरमा दिया कि मदद तो होती ही अल्लाह की तरफ से है। तो हम जब कहते हैं या अली मदद तो समझो फिल वाक़े कह रहे हैं या अल्लाह मदद। मदद है ही अल्लाह की तरफ से, इसलिए कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नबी मुझसे तो ज्यादा पढ़ते थे ना, मुफ्तियों से तो ज्यादा पढ़ते थे, आपसे तो ज्यादा पढ़ते थे। अगर तौहीद सीखनी है तो नबी से सीखिए। वो हर जंग में कहते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, दौरान नमाज भी गैर नमाज में भी, मगर हर जंग में अल्लाह मदद भेजता था अली के जरिए। तो मदद का कानून ये है, मांगो अल्लाह से, देने के लिए अली आए। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदर
بدر وانتم اذلة فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اور تحقیق اللہ نے مدد کی تمہاری اے مسلمانوں بدر میں، حالانکہ تم تو کمزور تھے، ضعیف تھے۔ تقوی اختیار کرو اللہ کا تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکو۔ تو آپ بتائیے مدد کیسے آئی؟ بے ثلاثت آلاف من الملائکہ، اللہ کی ذات نے پہلے بھیجے 3000 فرشتے، بعد میں ایڈ کیے 2000، کل ہو گئے بخمسۃ آلاف من الملائکہ۔ ملائکہ بھیج دیے، منزلین بھی، مردفین بھی بھیجے، بھی ادھر سے آئے بھی ادھر سے، اور آئے بھی بالکل ایسے جیسے فوجی باقاعدہ لائنوں میں آتے ہیں، ایسے لائنوں میں آئے اور مدد کی۔ اس کو قرآن نے بشرا بھی کہا، اس کو قرآن نے مسلمانوں کے لیے اطمینان قلب و اطمینان خاطر بھی کہا، اسی کو نصرت و فتح بدر کا ذریعہ بھی بنایا۔ مگر حیرانی یہ ہے 5 کے 5000 فرشتے سارے کے سارے علی کی شبیہ بن کے آئے۔ گویا اللہ کو یہ پسند ہے کہ جنگ یا علی جیتے یا علی کی شبیہ جیتے، خواہ فرشتے ہو یا حضرت عباس ہو۔ صاحب نے کہ ذرا یہ بتا دیجئے، ہمارے بھی تو بزرگ تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے، شبینے بھی فرماتے تھے، جماعتوں میں بھی آتے تھے، جمعوں میں بھی آتے تھے، بدر میں بھی تھے، تو ان کی شبیہ کوئی ایک ہی بن کے آ جاتا۔ یہ 5 کے 5000 کو آپ کے مولا کی شبیہ کیوں بنایا؟ میں نے جواب میں کہا فرشتے ہیں معصوم، وہ کنورٹڈ کی شکل میں نہیں آ سکتے، وہ عین اللہ کی شکل میں آئیں گے، ید اللہ کی شکل میں آئیں گے، لسان اللہ کی شکل میں آئیں گے، وجہ اللہ کی شکل میں آئیں گے، ولی اللہ کی شکل میں نصرت ہے اللہ کی طرف سے۔ حضور نے خود بھی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، اکنامکس میں پڑھا تھا، اور ایک سپلائی ہوتی ہے۔ جیسی ڈیمانڈ ہو ویسی سپلائی ہے۔ جو لوگ مجلس میں نہیں آ سکتے وہ بیچارے اس لیے نہیں آ سکتے کہ ان کی نسلوں میں ڈیمانڈ نہ تھی۔ آپ خوش قسمت ہیں، جتنی ڈیمانڈ آپ کے آبا و اجداد نے کی اتنی سپلائی آپ کو مل رہی ہے۔ بھیا مجلس حسین میں زبردستی کوئی نہیں لا سکتا، قسمت لاتی ہے، مقدر لاتا ہے۔ میرے بزرگ تھے آیت اللہ رضویٰ شیخ محمد تقی بہجت، یہ نائب امام بھی بن گئے تھے بعد میں، یہ میرے بزرگ دوست تھے۔ میں جس جگہ درس پڑھاتا تھا قم میں، مسجد امام علی رضا میں، یہ وہاں نماز پڑھاتے تھے۔ یہ کہتے تھے بیٹا جب بھی مجلس میں جاؤ اور آؤ یہ نہ کہنا مجلس میں گیا تھا، مجلس سے آ رہا ہوں، یہ کہنا جنت میں گیا تھا، جنت سے آ رہا ہوں۔ بھیا جہنمی جنت میں نہیں آ سکتے، جنتی آتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو آپ حضرات و خواتین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ کی سپلائی ہوتی ہے۔ حضور نے جب نکلنے لگے ہیں شب ہجرت میں تو دعا کی ہے، اور اللہ کے کہنے پہ کیا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے بار الہ مجھے عزت کے ساتھ مدینے میں لے جا، مجھے احترام کے ساتھ مکے سے نکال دے، اور مدینے کا فرنٹ اور محاذ مجھ سے اکیلا فتح نہیں ہوگا، میرے ساتھ ایسا سلطان بھیج جو نصیر ہو، بادشاہ بھی ہو،
परमानेंट मदद करने वाला भी हो। इसमें फाइल में सिफत मुशब्बहा में ये फर्क होता है। इसमें फाइल कभी होता है कभी नहीं होता। जैसे कातिब है मसलन, कभी लिख रहा है कभी नहीं लिख रहा। शारिब है, आप पानी पी रहे हैं, जब सो रहे हैं तो शारिब नहीं। आकिल है, खाना खा रहे हैं, जब आप सो रहे होते हैं तो आकिल नहीं होते। इसी तरह नासिर जो कभी मदद करे कभी मदद न करे, नसीर उसे कहते हैं कि जो सोते में भी मदद करे, जागते में भी मदद करे। सोए तो रिजाएं ले जाए, जागता हो तो कुल्ले ईमान। ऊंचा हो और कभी नीचे हो जाए, आली कभी ऊंचा कभी नीचे। और आली जो दुनिया में भी ऊंचा हो, आखिरत में भी ऊंचा हो, जो सर कटा के भी ऊंचा हो, उसे आली कहते हैं। तो ये सिफत मुशब्बहा है। नसीर मांगा है हुजूर ने, जो परमानेंट मदद करेगा नबी करीम की। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के भी मददगार हैं, नबी के भी मददगार हैं। व नसरतुल अंबिया कुल्लहुम सिररन, मैं अली ने तो हर नबी की सिररन मदद की। व नसरतु मुहम्मदन जहरा, और मोहम्मद की मदद मैंने दिखा के की। उनकी मदद छुपा के की है, मोहम्मद की मदद मैंने दिखा के की। अब जरा टेरिटरी में बता दूं कि टेरिटरी क्या है नुसरत अली की, अली की मदद की टेरिटरी क्या है। तो 5 रिवायतें बयान करूंगा और इन्हीं पर आज की मजलिस खत्म हो जाएगी। बस आपके बाद 5 रिवायतें। पहली रिवायत, दखल रसूलुल्लाह अला आयशा फनामा, एक रोज रसूल बीबी आयशा के हुजरे में तशरीफ लाए और सो गए। इज़न जात हय्यतुन व सारत अला बतने, हुजूर सोए हुए हैं, एक अजदहा नुमा वजूद आया और वो हुजूर के पेट पर, शिकम अधर पर चढ़ गया। लम्मा राअत आयशा, जैसे आयशा ने देखा, फतहयरत, परेशान हो गई। आई फवज्जहत इला अबीहा अबी बकरिन, अपने बाबा अबू बकर को बुलाने के लिए आई कि बाबा आइए मदद कीजिए, मेरे सरवर के शिकम अतहर पर यह कोई अजदहा नुमा शय चढ़ गई है। जैसे ही सरकार के दोस्त आए और रावी ने लिखा, शिया सुनी सब ने लिखा, ये हवाले ने पूछेगा बाद में देख लीजिएगा, कम से कम 13 हवाले हैं आज की 5 रिवायतों के, नोटबुक में लिखे हुए, किताबें ट्रंक में मौजूद है, गाड़ी के ट्रंक में किताबें भी मौजूद है, शिया की भी सुनी की। जब बीबी आयशा उनको ले आए कि फलम्मा अरादा अबू बकर अन यदखुल अला रसूलिल्लाह, हुजूर पर जब दाखिल होना चाहा उस हुजरे में हजरत अबू बकर साहब ने, तो फवसबत अला वजहिहा, उस वजूद ने जो अजदहा की मानिंद था, उसने एक मर्तबा हय्या ने फौरन देखा, घूर कर हजरत अबू बकर के चेहरे पर फनसरफा, फौरन भाग गए। जैसे ही भैया सांप के सामने रुकना, ये सिर्फ अली ही का कमाल है, ये अली वालों का कमाल है। क्या कह रहे हैं? ये तो सांप नहीं है, अभी बताता हूँ ये क्या है। ये सांप नुमा है, कोई चीज ऐसी लग रहा है कि ये अजदहा है। वो फनसरफा, वो जल्दी चले गए। फवज्जहत आयशा इला उमर इब्न खिताब, वो अपने मुंह बोले चचा हजरत उमर साहब के पास गई और उनसे कहा आप तशरीफ लाइए, मेरी मदद कीजिए। फलम्मा अरादा उमर अन यदखुला, हजरत उमर साहब ने जब दाखिल होने की कोशिश की उस हुजरे में, तो वो शिकम अथर पे बैठे हुए अजदहा नुमा ने फिर ऐसे ही फवसबत इला वजहे, घूर के देखा चेहरे की तरफ हजरत उमर के, फनसरफा, वो भी फौरन भाग निकले। जब ये दोनों भाग गए, उधर सामने बैठी थी मैमूना
حرم رسول، زوج رسول ام سلمہ دوسرا حرم رسول، ان دونوں نے یک زباں ہو کے کہا ابو بکر کو بلاتی ہے، عمر کو بلاتی ہے، بچے ہی علی کو کیوں نہیں بلا رہی؟ یا علی آئے فوجہت علی ابن ابی طالب، وہ چل کے گئی حضرت علی کو بلا کے لائی. لما دخل علی، جب علی تشریف لائے تو اس نے گھورا نہیں، توجہ، کان ینظر الی وجہہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے عبادت کرنے لگا. علی کے چہرے کو اور وَتَدُورُ حَوْلَ علی، اور علی کے ارد گرد ایسے طواف کرنے لگا جیسے حاجی بیت اللہ کا طواف کرتا. طواف کرتا وَتَلُوذُ بِهِ، اور کہتا ہے یا علی مجھے بچا لے. کوئی سمجھے ہیں؟ ٹیریٹری ذہن میں ایک ٹیریٹری بتا رہا ہوں علی کی مدد کی، مجھے بچا لے. اور چلا گیا وسارت الی زاویۃ البیت، علی کی زیارت کر کے طواف کر کے پناہ مانگ کے نکل گیا اور صحن خانہ میں بیٹھ گیا. فانتبہ النبی، اتنے میں نبی کی آنکھ کھل گئی. وہ دو بزرگوار آئے نہ کھلی، زوجہ آئی نہ کھلی، علی آئے تو آنکھ کھل گئی. اس دوران میں وہ وہاں جا چکا تھا. جیسے اسے دیکھا تو سرکار نے کہا تیرا قصہ کیا ہے؟ وہ فوراً آیا اور اس نے کہا سرکار نہ میں سانپ ہوں نہ میں اژدہا ہوں، انا ملکم من ملائکۃ اللہ، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں. غضب علیہ، مجھ پر ناراض ہو گیا رب العالمین، مجھ پر ناراض ہو گیا رب العالمین. وجئت الی ھذا الوصی ان یشفعنی عند اللہ، میں تو آپ کے اس وصی کے پاس آیا تھا کہ میری سفارش کر دے اللہ کی بارگاہ میں. قال رسول اللہ یا علی ادعو لہا وانا اؤمن علیہ، تو دعا کر یا علی اور میں آمین کہوں. فدعا علی وامن رسول اللہ، علی نے دعا کی، حضور نے آمین کہی اور وہ یہ کہنے لگا رضی اللہ عنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو گیا. فرد الیہ جناحی، میں یہ اڑ رہا ہوں، میرے کٹے ہوئے پر اس نے واپس کر دیا. ٹیریٹری ذہن میں رہے، ٹیریٹری. عائشہ کو بھی ضرورت ہے علی کی، ابو بکر کو بھی ضرورت ہے علی کی، عمر صاحب کو بھی ضرورت ہے علی کی. اگر عمر صاحب کو ضرورت نہ ہوتی تو 70 مرتبہ زندگی میں یہ نہ کہتے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے. اب آپ کی مرضی ہے لولا والے بن جائیں یا مولا والے بن جائیں. یہ ہمارے عالم بھی آئے ہوئے ہیں، علامہ غلام اکبر ساکی صاحب، یہ المہری سینٹر میں پڑھ رہے ہیں، فیصل آباد سے ہیں، بہترین خطیب ہیں ماشاءاللہ. وہ بھی بے ساختہ داد دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے نصرت مولا کائنات کا. ہمیں دنیا میں بھی علی کی ضرورت ہے، آخرت میں بھی علی کی ضرورت ہے. اور یہ ایک روایت بھولیں گے تو نہیں، دوسری روایت شروع کروں. دوسری روایت سلمان اعمش، ایک آدھ کتاب کا نام بھی لوں، آغا جو ہے بڑے یہ پکی ہیں، الثاقب فی المناقب، مدینۃ المعاجز، القطرہ، یہ 3 کتابوں کے نام لے لیے تاکہ پتہ چلے کہ بنا کے نہیں پڑھ رہا ہوں، بنائی پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری روایت سلمان اعمش بغدادی کی، وہ کہتا ہے کنتو ذہبتو الی الحج، میں حج پہ گیا. وکنتو فی المدینہ، مدینہ میں زیارت کو گیا.
جب نکلتا زیارت سے دیکھتا کہ وہاں پر جاریتن سودا امیہ ڈارک کلر کی ایک کنیز وہاں ہر روز کھڑی ہوتی روضہ رسول کے باہر اور نابینا، اور اس کے ہاتھ میں ہوتا شربت اور جام پلاتی سب کو یہ کہہ کے اشربو حبن لمولایا علی ابن ابی طالب، اے حاجیو زائرو میرے مولا علی ابن ابی طالب کی محبت میں یہ جام پیو۔ پتہ چلا سقایت ہے ہی یا علی کے نام کی یا علی کے بیٹے کے نام، علی علی ساقی کوثر علی ہے، سبیل غازی فرائتہ فی مکہ۔ سلمان احمد کہتے ہیں میں نے اسی عورت کو، اسی کنیز کو دیکھا، اسی جاریہ کو، سودا کو مکہ میں، یہاں بھی یہی کام کر رہی ہے موسم حج میں، مگر اس کی ٹون بدل گئی، لہجہ بدل گیا، ایکشن چینج ہو گیا، ورڈنگ بدل گئی۔ وہاں کہتی تھی میرے مولا علی کی محبت میں پیو، یہاں کہتی ہے اشربو حبا لمن رد اللہ بہی بصری، اے حاجیو یہ شربت پیو اس کی محبت میں جس کی وجہ سے اللہ نے میری آنکھیں روشن کر دی، مجھے آنکھیں عطا کر دی۔ باصرہ وہاں امیہ، یہاں باصرہ، یہاں دونوں آنکھیں روشن ہیں۔ علی سے مانگنے کا طریقہ آتا ہو، وہ اپنے خانے نیاز سے کبھی محروم نہیں کرتے، شک والوں کو وہ نہیں دیتے دلواتے، یقین والوں کو دیتے دلواتے۔ تو میں نے اس سے پوچھے ماں قصہ تو کہ بی بی تیرا یہ قصہ کیا ہے، یہ سٹوری کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں روضہ رسول کے باہر پانی پلا رہی تھی، میں تو نابینا تھی، رائے تو شیخن کبیر، میں نے ایک بزرگوار کو دیکھا، یعنی ایسے ہوا کہ جیسے میں بینا ہوں، میں نے دیکھا، اس نے مجھ سے پوچھا اتحب علی، واقعاً تو علی کی محب ہے؟ کیونکہ بعض لوگ تو صرف زبانی کلامی محب ہوتے ہیں نا، جو حقیقی محب ہوتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ و خمس بھی دیتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، گالیاں بھی نہیں دیتا، دعائیں دیتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا ہے، غیبتیں نہیں کرتا ہے، ریومرز نہیں پھیلاتا ہے، تہمتوں والا علی کا شیعہ نہیں ہوتا۔ علی کا محب وہ ہوتا ہے جو حسد سے دور ہو، تکبر سے دور ہو، نخوت سے دور ہو، ہیپوکریسی سے دور۔ علی کو بھرتی کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ 72 لاکھ علی کا بیٹا منگوا لیتا۔ 72 پہ اکتفا کرنا اس بات کی دلیل ہے، 72 ہمیں کروڑوں سے افضل ہے اگر وہ ہمارے لائل ہیں، ہمارے وفادار ہیں، ہمارے مخلص ہیں۔ علی کے شیعوں مخلص بننا ہے، مخلص بلکہ مخلص بننا ہے کہ اللہ بھی کہے کہ یہ علی کے شیعہ مخلص ہیں۔ میں نے دیکھا ایک بندہ آیا بزرگ، اس نے مجھے کہا تو واقعی علی کی شیعہ ہے، علی کی محب ہے؟ ہاں میں علی کی محب ہوں۔ اسے ہاتھ یوں پھیلا دیے، اسے کہا اللہم رد بصرہا لمن احبت، تجھے واسطہ ہے اس کا جس سے یہ محبت کرتی ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی پلٹا دے۔ ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا، میری دنیا روشن ہو گئی۔ بھیا کرونا سے بچنا ہے تو علی کی مدد سے بچو گے، ویکسین سے نہیں۔ علی کے پاس وہ ویکسین ہے جہاں ہر میڈیسن فیل ہو جاتی ہے، وہاں سے علی کی میڈیسن کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ نے ماسک ضرور پہننا ہے، نکی بھائی کی بات پر عمل کرنا ہے، اور ڈاکٹروں کی بات میں بھی احتیاط، الاحتیاط و سبیل النجات، مگر حقیقی نجات جو دلوائیں گے وہ مولا کائنات ہے اور ان کا خاندان۔ میری تو کائنات روشن ہو گئی۔ میں دعا کرتا ہوں اگر کسی کو آنکھ کی تکلیف ہے، آواز سمیت، ہمارے آواز شوق سمیت، اللہ تعالیٰ مولا علی کے صدقے میں اسے ختم فرما دے اور آنکھیں سب کی روشن ہو جائے۔ اب ذرا غور فرمائیے، میں نے پوچھا، سلمان احمد کہتا ہے، استاد سلمان احمد،
ما سالتے ہو، تو نے پوچھا نہیں اس سے، وہ جو بزرگ تھا کہ تو کون ہے؟ قالت سالتو، کہتی ہے میں نے پوچھا ہے، علی کے محب ہو اور معرفت نہ، میں نے پوچھا ہے تو کیا کہا؟ سالتو من انت، میں نے اس بزرگوار سے پوچھا تو کون ہے؟ اتنا مستجاب الدعوات ہے، تو نے دعا کی، مجھے اللہ نے آنکھیں دے دی۔ اس نے کہا انا الخضر وانا من شیعت علی ابن ابی طالب، علی علی دو روایتیں مکمل ہو گئی۔ تیسری روایت، کان امیر المومنین علی سطح البیت، علی تھے چھت پر، وسلمان فی البیت، فی زاویۃ البیت، اور سلمان فارسی تھے اس گھر کے اندر۔ کان علی یاکل التمر، سرکار خرما نوش فرما رہے تھے، اور سلمان حاملا لخرقۃ لہ، ایک خرجین سلمان نے اٹھائی ہوئی تھی کہ ادھر سے ایک خرما کھانے کے بعد جو اس کا بیج ہوتا ہے وہ آ کے لگا سلمان کو۔ جیسے سلمان کو لگا تو اس نے پوچھا یا علی، کان علی 27 سنہ، ان کی عمر تھی 27 سال کی علی کی، اور یہ تھے تقریباً 327 سال کی۔ سلمان نے کہا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ تمازحونی، یا علی کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ وَأَنْتَ شَابٌ حَدَثُ السِّنِّ، آپ تو ہیں جوان، وَأَنَا كَبِيرُ السِّنِّ شَيْخٌ كَبِيرُ السِّنِّ، میں ہوں بوڑھا۔ سرکار نے فرمایا حَاسَبْتَكَ كَبِيرًا وَرَأَيْتَنِي صغیرہ، اپنے کو بڑا سمجھنے والے اور مجھے چھوٹا سمجھنے والے، انسیت قصۃ ارجن، وہ ارجن کا قصہ بھول گیا ہے فارس کا۔ فلما سمع سلمان، سلمان نے سنا کہ کیا قصہ ہے ارجن کا، الف را یا، یہ یا جو 3 نقطوں والی ہوتی ہے نا، نون، وہ ارجن کا جو قصہ ہے وہ بھول گیا ہے، مجھے چھوٹا سمجھنے والے، خود کو بڑا کہنے والے، وہ جو 300 سال پہلے کا ایک قصہ ہے وہ اسے بھول گیا ہے۔ فتحیر سلمان، سلمان بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ وہ قصہ کیا ہے۔ آپ ذرا وضاحت فرمائیے۔ کنت واقعا فی الماء، تم نہانے کے لیے دریا کے کنارے پہ تھے، پانی میں تھے، اذن جال اسد، وہاں پر ایک شیر آیا تھا، وہ آپ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اور اس وقت عجبت اللہ، اللہ سے دعا کی، اللہ نے تمہاری دعا اس وقت قبول کر لی۔ کننا امر من تلک الصحرا، عجیب وقت یہ تھا میں عالم انوار میں اس وقت اسی صحرا سے اتفاقاً گزر رہا تھا۔ ٹیریٹری سمجھ آ رہی ہے، ٹیریٹری علی کی مدد کی، میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ انا ذاک الشاب، وہ جوان میں ہوں کہ درعہ علی کتفے، جس نے اپنی زرہ اپنے کندھوں پہ ڈالی ہوئی تھی، وسیفہ فی نیامہ، اور اپنے نیام میں تلوار کو رکھا ہوا تھا۔ فجرت سیفی، میں نے اپنی تلوار نکالی تھی، وضربت الاسد وقتلتہ فقسمتہ نصفین، میں نے اس شیر پر حملہ کیا تھا، میں نے اسے قتل کیا تھا، میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ وَنَجَوْتُكَ مِنَ الْأَسَدِ، تمہیں شیر سے بچانے والا نورانی وجود کا میں علی ابن ابی طالب۔ تو آپ تھک تو نہیں گئے؟ تھکے؟ ذرا آپ توجہ سے سنیں، ٹیریٹری کیا ہے علی کی مدد کی، نصرت علی کی ٹیریٹری، وہ بھی تو سلمان ہے، سلمان ہے۔ انہوں نے کہا کوئی نشانی دیجیے،
یہ ہمارے لیے، اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے، وہ تو 10ویں درجے پہ فائز ہے۔ جہاں ایمان کے درجے ہی ختم ہو گئے، یہ کنورٹڈ وہاں پہنچا۔ علی کے شیعوں ذرا درجوں پہ اپ گریڈ کرو اپنے آپ کو، ایسے نہیں جیسے پچھلے سال تھے ویسے اس سال ہو، ہر روز بدل کے جاؤ فرش اعلیٰ سے۔ امام صادق کہتے ہیں لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں رحم اللہ جعفر ابن محمد کیف رب قومہ، اللہ جعفر ابن محمد پر رحمت نازل کرے، کتنی شریف قوم تربیت کر کے گئے۔ شریفوں شریف زادو ایسے معیار بلند کرو اپنے عادات و اطوار و کردار کا، گفتار کا، اخلاقیات کا، ایتھیکل ویلیوز کا، شریعت و طریقت کا، فقہ و اسلام کا، دین مجسم کا۔ سلمان کہتے ہیں سرکار کوئی نشانی، سرکار فرماتے ہیں اس وقت اہدیتنی ہدیتن، اہدیتنی بہدیتن، اس وقت خوش ہو کر سلمان تم نے مجھے ایک گفٹ دیا تھا۔ کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ ٹیریٹری دیکھیں، ٹیریٹری یہ پوچھتے ہیں کہ علی نجف سے کیسے آتے ہیں، یہ 300 سال پہلے علی کیسے چلے گئے؟ جو نورانی وجود سے سلمان کو بچا سکتا ہے وہ اپنے آج کے وجود سے مسلمان کو نہیں بچا سکتا۔ نشانی بتائی، ہدیہ ہے، گفٹ ہے۔ کیا ہدیہ ہے؟ سرکار کیا ہدیہ ہے؟ کچھ اور وضاحت ہے، ثبوت ہے تو مرحمت فرمائیے۔ فمد علی یدہ الی فاخرج علی، پہلے مد علی ہاتھ پھیلایا، فاخرج علی من کم میں ہی، حضرت نے اپنی خرجین میں سے تامتہ وردن سریہ ایک ٹوکری نکالی، باسکٹ نکالی جس کے اندر گلاب کے تازہ پھول تھے۔ آپ نے فرمایا سلمان 300 سال گزرنے کے باوجود نہ گلاب کے پھول مرجھائے ہیں، نہ تیرے مولا کی مدد میں کوئی فرق آیا۔ روایت مکمل کروں، غیب سے آواز آئی سلمان امضی علی النبی، جا نبی کے پاس، وقصص القصہ، اس قصے کو نقل کر۔ سلمان کہتے ہیں میں نبی کے پاس آیا، میں نے سارا قصہ بیان کیا، اب آگے ہے بہت طویل اور دامن وقت کوتا ہو رہا ہے، مگر ایک جملہ سمجھ لیا تاریخ رقم ہو جائے گی آستانِ ظاہرہ کی ہسٹری میں، کہ جیسے ہی جا کے نبی سے بتایا یہ ہوا تو سرکار نے وہ خلاصہ، پورے صفحے کا خلاصہ، سرکار فرماتے ہیں سلمان تم تو دنیا کی بات کر رہے ہو، زمین کی بات کر رہے ہو، تمہارا مولا تو وہ ہے جو آسمان والے فرشتوں کے بھی حل والے مشکلات۔ چوتھا واقعہ، کننا جالسین مع النبی، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وَكَانَ الْجِنِّ عِنْدَهُ، ایک جن بیٹھا تھا، وہ جن کتنا بڑا تھا؟ کل بعیر یا کل بئر، اونٹ کے برابر یا کنویں کے برابر، بعیر اور بئر، وہ اونٹ کے برابر، کنویں کے برابر جو جن بیٹھا ہوا تھا۔ اذن جا علی آ گئے دروازے سے، مسجد کے دروازے سے علی آ گئے، تصاغر الجنی، اس جن نے سکڑنا شروع کیا، حتیٰ سارا کل عصفور، یہ بن گیا چڑیا کے برابر، اور کہتا تھا اجرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پناہ دے دے، من ھذا الشاب، اس جوان سے مجھے بچا لے۔ رسول نے پوچھا ما ھذا القصہ، ما قصۃ الشاب، یہ جوان کا قصہ کیا ہے؟ اسے کہا کنت جنی، میں وہ جن ہوں کہ تہاجم علی سفینۃ نوح، جس نے نوح کے سفینے پر حملہ کیا تھا، میں اتنا طاقتور تھا کہ نوح کا سفینہ ڈبو سکتا تھا، جب میں ڈبونے کے قریب
جاء حاض الشاب، کوئی سن رہے ہیں یا نہیں علی کے شیعوں؟ جاء حاض الشاب فی عالم الانوار، نورانی وجود سے یہ جوان آیا تھا، وَضَرَبَنِي، اس نے مجھے مارا تھا، وَقَطَعَ يَدِي، اور اس نے میرا وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا جس کے ذریعے میں سفینہ پلٹانا چاہتا تھا۔ تو آج کے بعد صرف شیعہ نہیں، جتنے انسان ہیں انہیں ہر سانس کے ساتھ علی علی کہنا چاہیے، اس لیے کہ سفینہ ڈوب جاتا تو کوئی انسان باقی نہ رہتا۔ اگر وہ زمین پر انسانیت ہے تو وہ دم قدم ہے علی ابن ابی طالب۔ قصہ پانچویں روایت، التماس سے دعا، بس آخری سن لیں اور مجھے دعائیں دے دیں اور مجھ سے دعائیں دیں۔ آخری یہ روایت بھی بڑی عجیب ہے کہ کان جبریل عند رسول اللہ، جبریل بیٹھے تھے رسول کے پاس، وجاء علی، علی تشریف لے آئے، علی آئے تو قام جبریل، جبریل کھڑے ہوئے۔ جبریل ہے، یہ تو جبریل ہے، کوئی نالائق شاگرد تھوڑی ہے کہ بیٹھے رہیں گے، یہ جبریل ہے نا، جبریل ہے، کھڑے ہو۔ آغا آ گئے نا، جبریل سے آغا آ گئے، ہمارے حیدرآباد والے کہتے ہیں نا چھوٹے آغا بڑے آغا، آج مہینے سے چھوٹے آغا آ گئے تو کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے پوچھا اتقوم لہذا الشاب، آپ اس جوان کے لیے کھڑے ہوئے؟ جبریل نے کہا نام، ہاں سرکار میں اسی جوان کے لیے۔ کہا کہ کیا علاقہ ہے تمہارا، کیا رشتہ کیا ہے تمہارا، کیوں کھڑے ہوئے؟ کیا نبی نہیں جانتے؟ آپ بتائیں نبی نہیں جانتے تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ نبی چاہتے ہیں ہیلے بہانے سے علی علی ہوتا رہے، کیا علی 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 ہوتا ہے۔ بتائیں کہ آپ کا رشتہ کیا ہے؟ کان لہو حق علیہ، کان لہو علیہ حق التعلیم، سرکار میرا رشتہ یہ ہے، اس کا میرے اوپر حق ہے، اس جوان کا، میں اس کا شاگرد ہوں، یہ میرا استاد ہے۔ سرکار نے کہا کب سے؟ سرکار بھی دیکھے نا، ایسے آپ نے بزرگ نہیں کہتے، اور پڑھیے آگے بیان کیجئے۔ کب سے؟ کہا سرکار لما خلقنی اللہ عز وجل، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا، وسالتو، اور مجھ سے پوچھا من انتا ومن انا، تو کون ہے میں کون ہوں، مجھے تو کچھ پتا نہ تھا، فتحیرت عن الجواب۔ اب یہ لفظ خدا کی قسم، یہ لفظ ہے، یہ عصمت کے منافی نہیں ہے، فرشتہ معصوم ہے، مگر یہ بالکل یہی ترجمہ ہے، میں سرگرداں ہو گیا، میں حیران ہو گیا، ششدر ہو گیا کہ جواب کیا دوں۔ جو کبھی ششدر نہیں ہوتے انہیں ذوات محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ میں ششدر ہو گیا۔ فعلمنی ھذا الشاب، یہ جوان آیا تھا عالم انوار میں اور اس نے آ کر مجھے کہا تھا قل انت رب الجمیل رب الجلیل واسمک الجمیل، تو میرا جلیل رب ہے، تیرا نام جمیل ہے، وانا عبدک ذلیل واسمی جبریل، اور میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میرا نام جبریل ہے۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ علی اس ہستی کا نام ہے جو جبریل جیسے فرشتے کو بھی اپنی اوقات بتائے، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ تو میں نے بتایا اس وقت سے ان کا میرے اوپر احسان ہے سرکار، میں ان کا ممنون احسان ہوں، اس لیے میں ان کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں اور کھڑا ہوتا رہوں گا۔ میں تو اس لیے نہیں گھبراتا قبر سے کہ وہاں فرشتوں نے آنا ہے نا، فرشتوں نے، ان پر تو احترام واجب ہے نا علی کا، اور میرے مولا نے بھی آنا ہے۔ پہلے تو وہ میرے مولا کے احترام میں مصروف ہوں گے نا، پھر سوال کریں گے نا، پھر مولا جانے اور ہم جانے۔
بننا ہے. علی خود کہہ رہے ہیں عینونی بورع والتقی، میں ہر منزل پہ تمہاری مدد کروں گا دنیا اور آخرت میں. تم میری مدد کرنا نیک بن کے، متقی بن کے، پرہیزگار بن کے. علی امام المتقین ہیں، امام الفاسقین نہیں ہے. علی متقیوں کے امام. تقریر تمام ہو گئی، جبریل نے یہ بتا دیا. اب آپ ایمان سے بتائیں، میری تقریر بھی تقریباً آلموسٹ میں 45 منٹ کے قریب ہو رہا ہوں، کافی ہے. اب میں یہاں کوئی گنجائش نہیں کہ میں اور آگے اپنی محنت جتاؤں، کیونکہ وقت ختم ہو گیا. بس میں زحمت تمام کرتا ہوں. وہاں پر یہ کافی نہیں تھا اتنا ہی کہ جبریل نے بتا دیا تھا کب سے سرکار اور آگے بڑھا رہے. بس آخری جملہ ہے، کام عمروں کا یا جبریل؟ جبریل بتا سکتے ہو تمہاری عمر کتنی ہے؟ یہ سرکار ٹیریٹری بتا رہے ہیں علی کی مدد کی. مجھے اور آپ کو سمجھا رہے، فریم آف ٹائم دے رہے ہیں. تمہاری عمر کتنی ہے جبریل؟ جبریل کہنے لگے نجم یطلع من العرش بعد 70,000 عام مرتا. ایک ستارہ ہے سرکار، عرش پہ چمکتا ہے ہر 70,000 سال کے بعد. تھکے ہیں میرے خیال میں؟ ہر 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ ایک مرتبہ چمکتا ہے، پھر 70,000 سال کے بعد دوبارہ چمکتا ہے، پھر سے 12. فشاہدتہ ساطعا 70,000 مرہ، اور میں جبریل نے اسے عرش پہ چمکتے ہوئے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. سو گئے ہو میرے خیال میں؟ یہ فون وون رکھ دیا کرے نا، میسیجنگ بھی ہو رہی ہے، مجلس بھی سنی جا رہی ہے. خدا تھوڑا ٹائم آلے محمد کو بھی تمام ہوئی. سرکار اس وقت سے میں ہوں، میرے یہ محسن ہیں اس وقت سے. ٹیریٹری سمجھ میں آ گئی؟ اب بات ختم ہو گئی تھی، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، مگر سرکار بس ہی نہیں کر رہے. سرکار چاہتے ہیں میرے علی کے فضائل آتے ہی رہیں. سرکار پھر کہتے ہیں لو رأیت ذاک النجم، اگر وہ ستارہ زمین پہ دیکھ لو. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تعریف ہو، پہچان لو گے. لیما ما عارف ورائیتہ آلاف مرہ، کیسے نہیں پہچانوں گا؟ میں نے ہزاروں مرتبہ دیکھا ہے. سرکار نے کہا یا علی ارفع امامتک عن جبہتک، یا علی ذرا اپنے امامے کو پیشانی سے اوپر کر. بس تاریخ لکھی گئی آج. اپنے امامے کو ذرا پیچھے کر. جیسے علی نے امامہ ذرا سا پیشانی سے ہٹایا، جبریل نے کہا رأیتہ، یہی وہ ستارہ ہے جسے میں آج پہ دیکھا. یہ مجلس ہے چھوٹے آقا کی، یہ مجلس ہے ابو الکربہ کی، چھوٹے مشکیزے والا آقا. ابو الفضل جب بچے تھے نا، ان کی ماں ان کے گلے میں چھوٹا سا مشکیزہ لٹکا دیتی، اور وہ چلے جاتے بی بی زینب ام کلثوم کے گھر میں، اور جا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بیبیو انا سقاؤ بنی ہاشم. عباس کی ماں جب بیاہ کی آئی تھی نا، تو نئی نویلی دلہن تھی. سب سے پہلے اس دہلیز کا بوسہ لیا جس پر فاطمہ کے قدم لگے.
अंदर तशरीफ ले नहीं देखा, दो शहजादे अलग अलग पलंगों पे तख्तों पे तशरीफ फरमाते। हसन ने भी कहा या अम्मा सलाम, हुसैन ने भी कहा अम्मा सलाम। एक हाथ हसन के कदमों पे रखा, दूसरा हुसैन के कदमों पे रखा और फरमाने लगी साहिबजादो, मैं तुम्हारी माँ बन के नहीं, मैं तुम्हारी खादिमा बन के आई। कायनात में ये दो माँ बेटा हैं जिन्होंने खुद के रिश्ते पे नाज नहीं किया, सर्विस पे नाज किया। माँ होते हुए खुद को कनीज कहलवाया, भाई होते हुए खुद को गुलाम कहलाया। सुभान अल्लाह। 7वां दिन रहा होगा, नई नवेली दुल्हन आंगन में मौजूद है, अली आए हैं। अली हमेशा कहते थे या फातिमा, बीबी का नाम फातिमा था, फातिमा नाम था, बिन्ते हिज़ाम अल-किलाबिया। बीबी फातिमा सव्वे फिराशी जिब्निल मा वल गदा, खाना ले आओ, पानी ले आओ, मेरा बिस्तर बिछा दो। 7वें दिन जब अली आए ना बाहर से, वो कहा ये मेरी खिदमत कर दो फातिमा। तो बीबी कहती है या अली, आप मेरे मौला भी हैं, आका भी हैं, इमाम भी हैं, मेरे शौहर भी हैं, सैयद व सरदार भी हैं। आज के बाद जिस नाम से चाहे मुझे पुकार, मुझे फातिमा ना कहे। क्यों बीबी, तुम्हारा नाम जो फातिमा है। मौला जब आप मुझे फातिमा कहते हैं, हसनैन के कान खड़े हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती हसनैन को तकलीफ। मैं तो ये कहता हूँ उम्मुल बनीन ने 4 बेटे पाले थे फातिमा की औलाद की नौकरी के। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि जब अली जा रहे थे ना, तो हसन के हाथ में अपने सब बच्चों के हाथ दिए थे। अल्लाह अकबर। एक चीख बुलंद हुई। मौला ने पूछा कौन है मेरी जिंदगी में रोने वाली? कहा सरकार मैं आपकी ज़ौजा उम्मुल बनीन हूं, आपने सबकी सुपुर्दगी कर दी। मेरा गाजी खड़ा, हुसैन को बुलाया, गाजी का हाथ पकड़ा, हुसैन के हाथ में दिया और फिर अपनी बेटियों को बुलाया और कहा अपनी चादरों के दामन मेरे हाथ में दो। सारी बेटियों ने चादरों के दामन अली के हाथ में दिए। एक मर्तबा का हुसैन मेरे गाजी का तुम ख्याल रखना, गाजी मेरे बेटियों के पर्दों के तुम ज़ामिन। यही वजह है कि बाज़ार शाम में मौरिख ने लिखा सारे सर नोखाए नेज़ा पे सवार थे। एक अब्बास का सर था जो घोड़े के गले में लटका हुआ था। साल ने पूछा इस जवान का सर नोके नेज़ा पे क्यों नहीं? बताने वालों ने बताया जितनी मरतबा हमने नोके नेज़ा पे इसका सर सवार किया है, सर जमीन पे गिर जाता। रिवायत यहाँ खामोश है, मगर मैं समझता हूँ जैसे उम्मुल बनीन के बेटे का सर नोके नेज़ा पे आता होगा। शहीद तो जिंदा होते हैं ना, ये तो ऐसा जिंदा है कि जिसकी न्याज को भी हाजिरी कहा जाता है। तो इस शहीद की निगाह पड़ती होगी ज़ैनब के खुले सर पे, उम्मे कुलसूम के खुले सर पे, और इस जवान को अपना वादा याद आता होगा, नबी ज़ादियों मेरे साथ चलो, पर्दों का मैं मोमिन। माशाअल्लाह। अजरुकुम अला ज़हरा, बस तवील ज़हमत नहीं, चंद मिनट की और रहमत है। अजीजों, वफा होती है, वफा जब तक इंसान जिंदा हो जाहिरी तौर पर, ये वाहिद वफादार है, शहंशाह वफा, मलिका वफा का बेटा, जिसके बदन ने भी वफा की, जिसके सर ने भी वफा की। सर की वफा तो सुन ली ना, अब बदन की वफा बताऊं। पूछा
یزید نے شمر سے. یہ بتا وقت آخر حسین نے کسے یاد کیا؟ کیا جب میں ضربے مار رہا تھا تو حسین بار بار فرات کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے میرے بابا کا ہم شکل عباس میں اکیلا مارا گیا, اور میں دیکھتا تھا عباس کی لاش فرات پہ اٹھ جاتی تھی. یہ ہے وفا. اللہ سلامت رکھے زیادہ آباد استاد, یہ وفا ہے. اللہ اکبر. میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے اپنی آنکھوں سے, آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری نے, ہمارے مذہب کے مجتہد اعظم, لوگ کہتے ہیں, میرے بزرگ کہتے ہیں, اساتذہ کہتے ہیں, مراجع کہتے ہیں, ان کے مقتل پر روایتوں پر امام زمانہ کے دستخط انہوں نے لکھا یہ کہ ہر شہید ہنگام قبض روح پیاسا نہ تھا. نبی و علی آتے تھے کوثر پلاتے, سب کو پلا, الا ابو الفضل, مگر عباس قتل عطشانا, وہ پیاسے مارے گئے. اور خود لکھتے ہیں, نیچے نوٹ لکھتے ہیں, کیا ابو الفضل کے لیے ان کے بابا جام نہیں لائے؟ فرماتے ہیں جام دو آئے ان کے لیے, ایک نبی لائے, ایک علی لائے. عباس نے پینے سے انکار کر دیا, میری وفا پر داغ آ جائے گا, میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے آلاتش آلاتش, یا زہرا یا زہرا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آباد و شاد رہو. بس ختم ہوئی مجلس. ابو الفضل جنگ کے لیے گئے, سوکھا ہوا مشکیزہ لے گئے, سوکھی ہوئی مشک لے گئے, علم لے کر گئے, تلوار توڑ دی تھی, صرف نیزہ پاس تھا. جب جنگ کر رہے تھے نا, ایک مرتبہ بی بی سکینہ کو خیال آیا, بابا یا عبت ہے, ارے نہیں حرب عمی, بابا ممکن ہے مجھے چچا کی جنگ دکھا دے. میں بات پڑھ نہیں پا رہا ہوں, صبر کے پہاڑ نے گردن جھکا لی. کہتے مجھ میں ہمت نہیں, تم میرے کندھوں پہ آ جاؤ, خود دیکھ لو اپنے چچا کی جنگ. اب جو کندھے پہ آئی بی بی سکینہ, چھوٹی چھوٹی بھائی اپنے بابا کے گلے میں ڈال دی, اور بابا کہتی ہے میرا بھائی بچے نہ بچے اپنا بھیا بلا لے. کہا کیا دیکھا ہے؟ بابا میں نے دیکھا ہے شمشیر بر شمشیر میزنن, تیر بر تیر میزنن, نیزہ بر نیزہ میزنن, گرز بر گرز میزنن, سنگ بر سنگ میزنن. گاہ امو دست راست می رود, گاہ امو دست چپ می رود. بابا میں نے دیکھا ہے تلواریں ٹوٹ رہی ہیں, تیر آ رہے ہیں, بھانے آ رہے ہیں, گرز آ رہے ہیں, پتھروں کی بارش ہے. ہر دو بازو اشقت شدے, دونوں ہاتھ قلم ہو گئے. یا زہرا, پیشانی میں تیر لگ گیا, مشکیزہ چھد گیا, سر میں گرز لگ گیا. کبھی دائیں گرتا ہے میرا چچا, کبھی بائیں گرتا ہے میرا چچا. یہ وہ وقت تھا آخری مرتبہ چچا نے بھتیجی کو دیکھا, بھتیجی نے چچا کو دیکھا, پھر چچا فرات میں رہ گیا, بھتیجی شام میں مر گئی. یا زہرا یا زہرا, آئے عباس, بلکہ یوں کیوں نہ کہوں, شاہ سوار گھوڑوں سے گرتے رہتے ہیں, مگر ایسا کوئی شاہ سوار نہیں دیکھا. جب گرتے ہیں شاہ سوار تو ہاتھوں کی بل, اس کے ہاتھ قلم ہو گئے تھے. دو کی خدا کی قسم, مورخ نے عجیب شبی بیان کی, کہتے دو منہ کے بل گرے ہیں حسین سے پہلے, بلکہ یوں کہہ دوں دو
مرد اور ایک خاتون منہ کے بل گرے، ایک عباس، ایک حسین، ایک زینب۔ سکتت زینب عن الجبل کما سکت العباس عن الفرس۔ زینب ایسے ہی اونٹ سے گری جیسے بھیا عباس گرا تھا، اس لیے کہ بھائی کے ہاتھ تھے نہیں، بہن کے ہاتھ پسے کر کر بھاگے۔ آخری جملہ التماس دعا۔ حسین ابن علی چلے، ابھی جان باقی تھی، عباس میں رمق تھی، زانو پہ اپنے زانو پہ اپنے بھیا کا سر رکھ دیا۔ عباس نے سر ہٹا دیا، پھر رکھا، پھر ہٹا دیا۔ حسین ابن علی کہتے ہیں اپنے بوڑھے بھائی کو اپنی زندگی کی آخری خدمت نہیں کرنے دو۔ اور مجھے ایک وقت یاد آ گیا، بابا بھی سناتے تھے کہ جب آپ کے نانا گئے تھے نا، آپ کے نانا کا سر تھا ہمارے بابا کا زانو۔ جب بابا گئے تھے میں نے بھی دیکھا تھا، بابا کا سر تھا، بھائی حسن کا زانو تھا۔ جب بھائی حسن گئے تھے ان کا سر تھا، آپ کا زانو تھا، اور میرا سر ہے، آپ کا زانو ہے۔ یہ سوچ کے سر ہٹا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد زین سلجنا سے جب جناب گریں گے، آپ کا سر تو ہوگا، زانو کس کا ہوگا؟ دریائے فرات کے کنارے سے ایک آواز آئی، یہ آواز بڑی نحیف سی، عباس فکر نہ کر، جس ماں نے چکیہ پیس کے ماشاءاللہ، بس تمام ہوئی مجلس، علم سرکار کا آنے۔ حضرت عباس کے علم پر اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی۔ جب کوئی علم کا پھریرا پکڑ کے دعا کرتا، اللہ ان فرشتوں سے کہتا ہے مجھ تک نہ لاؤ، یہ پری اپروو ہے، اس کی حاجت یہی پوری کر دو، اس کی تمنا یہی پوری کر دو۔ کیوں؟ آغا خوئی نے کہا تھا، امام الخوئی، انہوں نے فرمایا تھا اس لیے کہ ام البنین کے بیٹے کی اپنی کوئی حسرت پوری، اس لیے اللہ نے یہ علم عباس پر ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگا۔ بس مجلس تمام دیکھ رہا ہوں، سارا مجمع ہوگا، زار و قطار ہوگا، کیوں نہ ہوئی؟ یہ تو مباہلہ کے بعد حسنین تو ہو گئے رسول کے بیٹے، یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے۔ قیامت کے دن یہ اٹھیں گے تو فاطمہ کے ذریعے اٹھیں گے، بلکہ جب اللہ کہے گا نا اپنے بیٹے کی عزاداروں کے لیے بخشش کا کیا سامان لائی ہو فاطمہ، تو بی بی عباس کے دو کٹے ہوئے بازو نکالے گے اور کہے گی کفانا للشفاعت یدان مقطوعتان من ولد العباس، شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے دو بازو کافی۔ سبحان اللہ، یہ عباس بیٹا ہے فاطمہ جس کا نام رکھ کے گئی ہے بی بی۔ اللہ اکبر، بس ختم ہوئی مجلس، التماس سے دعا، اللہ آپ کی عبادات کو آسانے کی، اس عزاداری کو اللہ قبول فرمائے۔ آخری جملہ التماس سے دعا، چھوڑ رہا ہوں میں اس جملے پر۔ ایک مرتبہ مرثیہ کہا، ابھی آپ نے سنا نا سلام مرثیہ، ماشاءاللہ کتنا میرے بھائیوں نے خوبصورت پڑھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، دل بہہ رہا تھا مرثیہ سے، سلاموں سے۔ اللہ اکبر، پہلا مرثیہ ابو الفضل کا میرے مولا حسین نے لکھا، اس کا صرف ایک شعر سنے، الیوم نامت اعین بک لم تنم، آج وہ آنکھیں سو جائیں گی، بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، آج وہ آنکھیں سو جائیں گی جو تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں سوتی تھی۔ وَتَصَحَبَتِ الْأُخْرَى عَزَّمَ نَامُهَا، آج سے میری بہنیں بیٹیاں یوں جانگے گی، کبھی کسی ویرانے میں، کبھی کسی جنگل میں، کبھی کسی زندان میں، کبھی کوفہ کے بازار میں، کبھی شام